हेलो FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हफ्ते का दिन और वक्त 3 बजे दोपहर और ये वक्त होता है मुलाकात अजमल शोबी के साथ। जी हाँ, आपको पता है हर हफ्ते कोई ना कोई एक ख़ास मुलाकात मैं आपसे करवाता हूँ और वो मुलाकात कभी कभी बड़ी खूबसूरत भी होती है और कभी कभी कुछ ऐसी भी होती है कि आप सोचते हैं कि यार इनको कहाँ देखा है, कैसे देखा, क्यों सुना है, कैसे। आज की मुलाकात सिर्फ म्यूज़िकल सी मुलाकात है, इसलिए कि आज हमने अपने जिस मेहमान को बुलाया है वो वाकई म्यूज़िकल एक बंदा भी है और मेलोडियस भी है और इनके गाने, उनकी खूबसूरत आवाज़, उनके गज़लें आप हमारे प्रोग्रामों में FM 100 पाकिस्तान से 95 से सुनते चले आ रहे हैं और मैं भी 95 से प्ले करता हुआ आ रहा हूँ। और अभी लास्ट से वीक जब मैंने प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में इनका 2 गाने चलाए मैंने, तो कुछ लोगों ने कहा कि शोभा साहब इनको भी तो बुलाए ना आप कभी। तो मैंने बिल्कुल कहा कि मैं ज़रूर बुलाऊंगा और इससे पहले रब्ता भी हो चुका था इनसे मेरा, तो मैंने इनको दावत दी और आज हमारे साथ मौजूद है। और ये नाम है, जाना पहचाना सा नाम है, म्यूज़िक की दुनिया का लेजेंडरी हमारे सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, जनाब फैसल लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं फैसल, कैसे? ठीक ठाक है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके शब व रोज़ माशाल्लाह से? बस शब व रोज़ आजकल म्यूज़िक सुनने में ज़्यादा टाइम गुजर रहा है। अच्छा। और म्यूज़िक करने में थोड़ा काम कम हो गया है, मसरूफियत ज़रा ज़्यादा है दूसरे। तो क्यों कम क्यों हो गया? मतलब मैं अक्सर लोगों से बात हुई कहते हैं यार काम तो कम नहीं हुआ, तो क्यों मतलब आप कह रहे कम हो गया, तो ये क्या मतलब? नहीं, हमारा असल में बात यह है कि गाना तो गा रहे हैं हम, लेकिन ये कि अब लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दिया है। उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अब जाहिर है ये वक्त जो है गुजरता जा रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं। मगर म्यूजिक तो अपनी जगह मौजूद है ना, म्यूजिक तो मौजूद है, म्यूजिक तो मौजूद है ना। मतलब म्यूजिक में फिर आप माशाल्लाह, आप तो लेजेंडरी, आपका तो मतलब आपने शुरू किया माशाल्लाह एक ऐसे 80 से आपने शुरू किया और 1985-86 से मेरे ख्याल में 86 से मैंने 86 से तकरीबन आपने शुरू किया बना। तो आप देखें मतलब जिनके स्टूडेंट है माशाल्लाह उनका नाम निसार बज़मी साहब का, तो आप जैसे लोग अगर ये कहें कि बस अब ये क्या करें, अब हमारा दौर ऐसा, हमारी तरबियत ऐसी है कि हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई आप हमें बुलाएं या वही बातें होगी कि मजबूर है फल्ला, हम कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है और कुछ चुप रह भी नहीं सकते। तो बस अपना लगे हुए हैं, अपनी कोशिश में गाते रहते हैं, घर पे गाते रहते हैं, जो भी कुछ अहबाब दोस्त बुला लेते हैं तो चले जाते हैं। मतलब जो एक महफिलें जो है वो एक गैदरिंग जो होती है वो तो चल ही रही होगी, इंटरनल जो होती है गैदरिंग वो भी कुछ कम इस वजह से हुई कि पिछले 2-3 साल में आपको पता है कोविड की वजह से काफ़ी अफेक्ट हुआ और प्रोग्राम्स होने बिल्कुल बंद हो गए थे। तो फिर अब अल्लाह का शुक्र है अब कुछ हालात हालात धीरे धीरे बेहतर हो गए। चल अल्लाह करे बेहतर हो जाए। और बहरहाल आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। एक बहुत तवील से बात, एक दफा आप रात को आए थे, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा था। वो बाजे के साथ माशाल्लाह वो तो बड़ी जबरदस्त। मैं के इसमें ज़रा बुलाया जाए, एक अरसा गुजर गया, लंबा अरसा, तो इसके बाद थोड़ी सी गपशप की जाए इसमें। और बहुत सारे आपके माशाल्लाह फ़ैन, जब भी मैंने लास्ट ट्यूसडे या मंडे को मैंने गाने चलाए रात के प्रोग्राम में, 1-2 आपके गाने चलाए। अच्छा। तो वो मोहब्बत का पहर और फिर सब माया है, तो बहुत ही लोग सुनते हैं। हाँ जी, सब माया तो कहते हैं यार क्या, हम अक्सर और बेशतर फरमाइश आती है कि सब माया सुना दे फैसल लतीफ़ का। तो वो सब माया बड़ा दिल को मतलब छूता जाके। बिल्कुल। तो ये क्या किसकी कंपोजिशन? आप ही की कंपोजिशन मेरी है और इसकी ये आपको पता है कि हमारे इब्न इंशा बहुत नामवर मारूफ शायर और अदीब, उनका कलाम है, उनकी नज़्म है। और ये एक्चुअली एक मोहब्बत सौ अफसाने की ड्रामा सीरीज, ड्रामा पहले पीटीवी से आता था, पीटीवी से हुई थी 70s में 80s में, और फिर इसका रीमेक बना था ये इंडस टीवी पे। तो उसके जितने भी ड्रामे थे वो उनका बैकग्राउंड म्यूजिक मेरी जिम्मेदारी थी। अच्छा, आपको तो पहला जो प्रोग्राम था उसमें पहला ड्रामा था कुरतुलैन, जिसमें मेरा गाना बेकरारी उन्होंने शामिल किया। वो आपका एल्बम भी है बेकरारी? एल्बम में भी है वो, बिल्कुल। तो उसको वहाँ बहुत पसंद किया, उसको ड्रामा बहुत हिट था और बेकरारी को बहुत पजीराई मिली। फिर थोड़े कुछ हफ्ते बाद एक और प्ले था माया और मानसून। अच्छा। तो उसमें अशफाक साहब ने ये ख़ास तौर पे उसमें लिखा हुआ था कि ये गाना चल रहा है। अच्छा। तो वो गाना जो है वो इब्न इंशा की नज़्म उन्होंने
स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी, वो फिर मुझे डायरेक्टर साहब ने कहा कि इसको आप कंपोज करें। बाकायदा तौर पर उसको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ ये नज़्म, ये गाना चलेगा, ये बैकग्राउंड का गाना चल रहा है, ये चलना है, ये चल रहा है। उसको फिर मैंने बनाया। वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बहुत अच्छी कैची ट्यून बन गई उसकी, और वो चला, और उसके बाद फिर उसका ड्रामे के हवाले से कुछ क्लिप्स निकाल के उसका वीडियो भी चलाया बाद में, तो वो एकदम से लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। अच्छा फैसल, ये बताएं, मतलब आप 1985 86 से आप माशाल्लाह इस फील्ड में हैं, तो इस फील्ड को ख़ास तौर पे मतलब चूज़ करने का, इसका इंतखाब करने का ख़ास मकसद था उस दौर में? तो आपको होता है कि 80s में, 70s में, 80s में तो हमारे बड़े जो थे वो तो म्यूजिक अच्छे नहीं समझते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे की मरासियाला कमल आके बैठ गया तो है ऐसे ही है तो फिर मतलब क्यों फिर आप? ये बस अपना शौक था, एक लगन थी, जुनून था कि भाई ये करना है। लेकिन ये कि आप सही कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब भी इस हक में नहीं थे। अच्छा। और लेकिन मेरी वालदा सपोर्ट करती थी कि चलो माँ तो माँ है, हाँ, वो तो कहती थी चलो अब ये कर रहा है, कोई बच्चा कोई नहीं, बच्चा कहीं लगा तो लाए, तो इधर उधर समझाती वो भी थी बहुत कि देखो इसको ना करना, कुछ इसमें इसको कैरियर मत बनाना। अब मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा इसको कैरियर, लेकिन ये मेरा साइड प्रोफेशन बन सकता है, पार्ट टाइम शौक हो सकता है। तो वही किया मैंने। मैं इसीलिए मैं ज्यादा आपको नजर नहीं आया हूँगा कि मैंने इसको फुल टाइम कभी अपनाया ही नहीं। मैं हमेशा इसको मैंने पार्ट टाइम ही रखा, यही वजह थी। जी। तो मतलब वो जब आपने उसको किया तो फिर कैसे आपने पहला जो आपके उस्ताद थे वो निसार बज़मी साहब? निसार बज़मी साहब से ही मेरे कैसे उन तक कैसे पहुंचा? उन तक कैसे पहुंचा कि उन दिनों एक पीटीवी पे, उस वक्त तो पीटीवी एक ही चैनल था, पीटीवी पे एक प्रोग्राम होता था मौसीकार, शोएब मंसूर साहब करते थे। उसमें उन्होंने कराची से जब बज़मी साहब तो लाहौर छोड़ के आ गए थे, तो उन्होंने निसार बज़मी साहब का प्रोग्राम शुरू किया, वो इंटरव्यू किया, और वो अरशद महमूद साहब उसके होस्ट थे, और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा मैंने साहब ये नैपा वाले जो हमारे पास जी आप हमारे पास आए थे, बिल्कुल। अच्छा मैंने निसार बज़मी साहब के बहुत गाने सुने हुए थे रेडियो पे, मैं उस वक्त मैट्रिक में था। अच्छा। मैंने गाने तो बहुत सुने हुए थे फिल्मों के उनके, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इनका गाना है। अच्छा। तो जब उस इंटरव्यू में उनके गानों के क्लिप्स चले तो मैं तो हैरान हो गया कि मेरे इतने पसंदीदा गाने जो है वो इन्होंने बनाए, इनकी बनाए हुए ये हैं। तो मुझे एकदम से ख्याल, मैं उस वक्त गाने की कोशिश करता रहता था अपना, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया था कि मुझे कुछ सीखना चाहिए। बहुत सारी जो लयकारी है या बीट है, टेम्पो है, गाने के असरार और रमूज हैं, वो मुझे समझ में नहीं आते थे। तो मुझे ये एहसास था कि मुझे किसी से सीखना चाहिए। तो मुझे जब मैंने वो प्रोग्राम देखा तो मैंने ये फैसला किया कि मैंने इनसे ही सीखना है। और फिर मेरे एक दोस्त थे, वो भी बड़ा उनको शौक था, खुर्रम अली शफीक, वो अखबार जहाँ में फिल्मी लिखते थे, उनको फिल्मी पुराने फिल्मों की बहुत शदाई थी, मवाहिद मुराद की। तो हम दोनों ने मिल के कोशिश की कि किसी तरह इनसे रब्ता करें। पीटीवी कराची सेंटर फ़ोन किया, आपको कहा कि निसार बज़मी का नंबर चाहिए, उन्होंने कहा हम तो नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। वो बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं दिया। फिर उस जमाने में टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी तीन जल्दों में, इतनी मोटी पिटीशन की डायरेक्टरी थी पूरी। तो हमने ढूंढने बैठ गए। सिर्फ हमें ये पता चल गया कि वे नाज़माबाद में, नॉर्थ नाज़माबाद में रहते हैं। तो हमने निसार नाम के निसार बज़मी को ढूंढा, निसार बज़मी के नाम से नहीं, तो निसार के नाम से ढूंढा। निसार इनका असल नाम था सैयद निसार अहमद, बिल्कुल, और इसी नाम से उनका कनेक्शन था। तो हमने निसार फिर ढूंढे। अच्छा। बड़ा तगोदा किया नजर आ रहा है, लाज़िम होता है। फिर उसमें से हमने शॉर्ट लिस्ट किए। अच्छा। फिर फोन करने शुरू कर। अच्छा, वाह क्या बात है, जबरदस्त। अब जितने निसार अहमद थे सब पे फोन करने शुरू कर दिए। वो अल्लाह का करना ये हुआ कि एक नाज़माबाद का जो नंबर 2-3 थे, उनमें से एक ये सैयद निसार अहमद, अच्छा, हमें क्लिक किया कि ये हो सकता है। अच्छा। फिर डरते डरते फ़ोन किया, उन्होंने पता चल गया कि हाँ ये इन्हीं का घर है। अच्छा। उनमें एड्रेस भी लिखा हुआ था। अच्छा, हाँ। फिर हमने उनसे कहा कि मुझे आपसे मिलना था, गाना सीखना चाहता हूँ, मुझे शौक है। तो क्या, उन्होंने कहा मैं अपने ड्राइंग रूम में बच्चों को सिखाता हूँ संडे को, तो आप आ जाएं। तो मैं पहली दफ़ा और अपने दोस्त के साथ फिर उनसे मिलने गया और उनका एक गाना मैं याद करके गया। अच्छा। उनको सुनाया। कौन सा गाना था? मैंने उनकी थी वो, मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की कसम, मेरा ईमान मोहब्बत है। क्या सारी दुनिया
تیرے قدموں پہ نچھاور کر دوں, چاند تاروں سے میری جان تیرا دامن بھر دوں, زندگی زہر بھرا جام ہے اب تیرے بغیر, راہ سورج کی لیکن روک سکے. وہ مجھے یاد نہیں ہے بلفاظ, وہ انہوں نے سنا. پھر ایک دو گانے اور بھی, اس زمانے میں سلور جوبلی کا بڑا پروگرام تھا, سجاد علی صاحب کے وہ لاگی رے, وہ بھی مجھے یاد تھے, میں نے وہ بھی سنا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ آ جائیں, اگلے ہفتے سے پھر آ جائیں. اچھا, تو بس اس طرح پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. کیا بات ہے, زبردست. دیکھیں جی یہ ہوتی, اچھا یہ دیکھیں یہ مطلب وہ جستجو کہتے ہیں نا, انسان اگر لگ جائے ایک دفعہ جستجو میں, تو پھر وہ رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں جس مقام سے اس کو پہچان دینی ہے نا, وہ سبب خود ہی بناتا ہے. کوشش کرے تو انسان راستہ اللہ دکھا. دیکھیں مطلب جن کو جانتے نہیں ہے یہ اس میں پوری اس میں بیٹھ کے نثار ڈھونڈ رہے ہیں, نثار میں ڈھونڈ رہے ہیں, اتنی طاقت تو آج کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یار چھوڑ ابے یار, ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر دیکھ ادھر چھوڑ یار, چلو کچھ اور دیکھتے ہیں یار. صحیح. اور پھر میں آپ کو بتاؤں ایک بات مزے کی, کہ جب ان سے میں نے ایک کلاس ہی لی تھی, تو وہ اس کے بعد مجھے جب دوبارہ, اچھا ایک گفتگو ہم کنٹینیو کرتے ہیں, بریک کا ہے. ہاں جی. تو جب تک پانی بھی چائے بھی آئی, اور ایک بریک ہم لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ بڑی خوبصورت سی گفتگو آج فیصل لطیف کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں آپ کو جو پتہ چلے گا, اور یقیناً یہ بھی پتہ چلے گا کہ انسان اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتا, سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہ ملاقات 4 بجے تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. زندگی بخیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری سنگر کمپوزر جناب فیصل لطیف صاحب. جی فیصل کنٹینیو. جی تو وہ ایسا ہوا کہ مجھے لگن تھی, شوق تھا کہ مجھے جانا ہے, ان سے سیکھنا ہے. اور میں پھر اسی محلے میں آپ کے FM 100 کے محلے میں رہتا تھا. اچھا. تو اس زمانے میں ہم نے نیا گھر ہمارا بن رہا تھا فیز 2 میں, ڈیفینس میں. تو ایک کلاس ہوئی میری بزمی صاحب کے ساتھ, اور اگلی دفعہ جب میں نے ان کو کال کی کہ میں آ رہا ہوں, تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ نہ آئیں. اچھا. وہ کہنے لگے کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے. اچھا. اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو وہ پھر انہوں نے تھوڑا سلسلہ موقوف کر دیا. ہماری بھی شفٹنگ تھی, اور میرے میٹرک کے امتحانات بھی تھے, تو وہ پھر سلسلہ بند ہو گیا. وہ 1 سال کے بعد. اچھا. 1 سال کے بعد جب میری دوبارہ فرسٹ ایئر کی میری چھٹیاں ہو گئی, تو پھر میں نے ان کو کال کی اور ان کو بتایا کہ میں اس طرح سے آپ کے پاس ایک دفعہ آیا تھا. اور وہ کہنے لگی ہاں مجھے یاد ہے. تو وہ پھر میں, ظاہر ہے کہ ہم ڈیفینس چلے گئے, وہاں سے ڈائریکٹ کوئی سواری جاتی نہیں تھی. تو میں 2 بسیں بدل کے ان کے پاس جاتا تھا. پہلے صدر جاتا تھا, صدر سے نارتھ کے لیے وہاں وہ حیدری تک جاتی تھی, وہ ٹوکے سے آگے پھر ایک اور 2D لینی پڑتی تھی, وہ 5 اسٹار چورنگی جاتی تھی. وہاں 5 اسٹار چورنگی پہ اترتا تھا, پھر وہاں سے پیدل 1.5 کلومیٹر ان کا اندر گھر تھا, تو وہ جاتا تھا. اور پھر اس سے پھر میں نے باقاعدہ ماشاءاللہ سے کوئی 5-6 سال تو سیکھا. اور اس کے بعد جب مجھے تھا تو گانے کا شوق تھا, لیکن جب میں نے بزمی صاحب کو دیکھا کام کرتے ہوئے, کیونکہ اکثر جب ان کے ساتھ ریکارڈنگ میں جاتا تھا, کوئی کیسٹ کی ریکارڈنگ ہے یا ٹی وی کی ریکارڈنگ ہے, تو میں نے دیکھا کہ یہ کیا کام کرتے ہیں, یہ کس طرح دھن بناتے ہیں, یہ کس طرح میوزک ارینج کرتے ہیں, کس طرح یہ میوزیشنز کو یاد کراتے ہیں. تو مجھے ایک نئی دنیا مل گئی. اور میں نے کہا یار یہ کام جو ہے نا فرسٹ کلاس کام ہے, یہ والا کام آنا چاہیے. تو پھر میں نے بزمی صاحب سے کہا کہ مجھے آپ تھوڑا سا یہ بھی سکھائیں مجھے. تو انہوں نے مجھے نوٹیشن جو ہوتی ہے وہ بھی سکھائی. اور پھر اللہ کا شکر ہے اس قابل ہو گیا کہ ایک دن ایسا آیا کہ میرا اپنا چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا گھر میں, اور نثار بزمی صاحب کی کوئی بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو وہ میرے پاس آ کے میرے پاس ریکارڈ کرتے تھے. کیا بات ہے. اور وہ میں ان کا میوزک ارینج کرتا تھا. کیا بات ہے. دیکھیں یہ جستجو دیکھیں کہاں لے کے پہنچ گئی. جی. اور یہ بھی ایک میرے کریڈٹ پہ ہے بات جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی, کہ مہدی حسن خان صاحب کا آخری جو گیت ہے جو انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے ریکارڈ کرایا, تو وہ چونکہ اس وقت کافی عمر ہو گئی تھی اور گانا ذرا مشکل ہوتا جا رہا تھا, تو ریڈیو پاکستان پہ ملٹی ٹریک کی ریکارڈنگ کی سہولت نہیں تھی. اچھا.
تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک نظم ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کی مسجد قرطبہ، وہ مہدی حسن صاحب کی کہانی ہے، وہ تقریباً بہت لمبی نظم تھی، 6-7 اس کے بند تھے، تقریباً 15 منٹ کی آئٹم تھی، اور وہ بزمی صاحب کو انہوں نے کہا کمپوز کرنے کے لیے، اور مہدی حسن صاحب نے گانا تھا. تو بزمی صاحب نے کہا کہ یہ ریڈیو پہ تو ہو نہیں سکے گا، آپ کو پرائیویٹ اسٹوڈیو کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا آپ بتائیں کہاں کریں. ان کا نہیں، میرے شاگرد کے پاس ہی ہوگا، وہی میوزک بھی اس کا بناتا ہے، میں اس کو دوں گا، وہی ارینج کرے گا، وہی سب وہی ریکارڈ ہوگا. تو بزمی صاحب نے وہاں میرے اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کی، اور خان صاحب مہدی حسن صاحب کو میں نے اپنے ہاتھ سے ریکارڈ کیا. وہ ان کا آخری ریڈیو کا آئٹم تھا. کیا بات میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مطلب ان کی زندگی کا آخری جو آواز جو انہوں نے گائی وہ ریڈیو پاکستان کے لیے، وہ آپ کے اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے آپ کے ہاتھوں سے ریکارڈ ہوئی. یہ میں سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ نثار بزمی صاحب جیسے مجھے استاد ملے، اور بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ، بہت محبت اور شفقت ان سے حاصل ہوئی. اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب کہ انسان کی جستجو کہتے ہیں وہی انسان اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. بات ہے کہ آپ کے اندر جستجو، پانی کی جستجو ہونی چاہیے. صحیح. اب بندہ ہمارے یہاں تو آج کی پتہ جنریشن میں کچھ لوگ ہیں بھی صحیح کہ جو جب ایک چیز پہ لگ جائیں تو وہ کہتے ہیں لے کے چھوڑیں گے، تو وہ مگر کچھ ہمارے یہ بھی ہیں کہ وہ جو وقت کے ساتھ ساتھ پیترا بدلتے رہتے ہیں کہ یار ابے یار یہ تو رابطے نہیں ہو رہے، چھوڑو یوں کرے، ایکٹنگ کر لیتے ہیں یار. اچھا ایکٹنگ میں کسی بات نہیں بنی، کچھ نہیں بنا، چلو یار کچھ اور ہی کر لیتے ہیں یار. تو وہ مطلب کہیں ٹکتے نہیں، جبکہ انسان وہی بات ہے کہ آپ کا ایک جستجو جذبہ بڑا سچا تھا کہ مجھے بننا ہے بس، کچھ بھی. ورنہ وہ 1 سال کا گیپ آیا تو بڑا لمبا گیپ تھا، 1 سال کا گیپ. ہاں 1 سال کہتے یار چل چھوڑ، آپ پتہ نہیں یار کیا ہے کیا نہیں، مگر بات شوق تھی، لگن تھی آپ کو ماشاءاللہ. سال بعد پھر وہ بات ہے کہ آج وہ سال بعد کا جو کنیکشن دوبارہ جوڑا ہے وہ اس نے آپ کو یہاں پہنچا دیا. بالکل بالکل اس نے پہنچایا آپ کو دراصل، ورنہ 1 سال پہلے والا کنیکشن نہیں تھا، وہ 1 سال بعد والی جستجو تھی اس نے آپ کو یہاں پہنچا دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو جناب بالکل اچھا، کچھ ہم میسیجز شامل کرتے چلیں. اور اس وقت لوگ ہمیں جو ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو ریڈیو تھا، لوگ سنتے تھے، اب لوگ دیکھتے بھی اب وہ اب کسی کو کہنا ہے کہ ریڈیو میں یار وہ ریکارڈنگ ہے، ویڈیو بھی، اور یار اب کہہ سکتے ہیں ریڈیو میں تصویر بھی آ رہی ہے، تو اب ریڈیو میں FM 100 پہ تصویر بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اس وقت ہمیں انڈیا میں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں لسنر ہمارے، اور شمس رضا انڈیا میں ہوتے ہیں جی. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، اور کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا چاہیے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اور میری طرف سے گیسٹ کو بھی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ انڈیا سے شمس رضا نام ہے جی. اس کے بعد علی صاحب شاہ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال ہیں شوبی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. پروگرام کا اسٹارٹ بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ سے، اور مہمان کو پیار بھرا سلام جی. وعلیکم السلام. اس کے بعد پھر شمس رضا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوب جی، بہت خوب. اور اس کے بعد اب مانچسٹر UK میں ہمیں عمر ریاض صاحب ہمیں دیکھتے ہیں، مانچسٹر سے دیکھ رہے ہیں ہمیں، اور کہتے ہیں سلام شوبی بھائی اینڈ فیصل بھائی، گریٹ ٹو سی یو ٹوگیدر. سر تھینک یو فیصل بھائی، یو ہیو اے گریٹ وائس. بہت شکریہ. یہ سر یہ کہتے ہیں عمر ریاض صاحب مانچسٹر سے، کہتے ہیں آئی لسن ٹو محبت کا پھیلاؤ، لانگ ڈرائیو ان UK، آل دی بیسٹ. یہ بھی ایک محبت افسانے کی ہی ایک ڈرامہ تھا اشفاق صاحب کا، اس میں بھی یہ جو نظم تھی امجد اسلام صاحب کی، جو ڈاکٹر امجد پرویز، یہی میں بولنے والا تھا، انہوں نے بھی گائی، پہلے انہوں نے گائی تھی. اسی دھن کو میں نے پھر دوبارہ محبت کا پھیلاؤ ہے گایا تھا، اور وہ بھی بہت پسند کیا لوگوں نے. تو اچھا پہلا البم آپ کا جو کب آیا تھا؟ پہلا البم آپ کا؟ میرا پہلا البم آیا تھا 1991 میں، 1991 میں EMI سے. اچھا. اور وہ بزمی صاحب سے ہی میں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے میرے لیے کچھ غزلیں کمپوز کی تھی. لیکن وہ میری عمر اس وقت تھی 21-22 سال، اور اس زمانے میں جو ہے وہ لوگ بڑے اساتذہ کو سن رہے تھے، اور مجھے بس شوق تھا کہ میرا ایک البم ہو جائے. لیکن وہ کامیاب اتنا نہیں ہوا. تو پھر میں نے مجھے میرے دوستوں نے، اور جو میرے بہت سے میوزک کے بھی دوست ہیں، احباب ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ اپنی شخصیت کو دیکھیں، آپ ابھی ینگ ہیں، ابھی آپ غزلیں گا رہے ہیں، تو آپ ابھی تھوڑا سلو میوزک کو آپ سائڈ پہ کریں، اور جو آج کل کے حساب سے لوگ کمپوز کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں گانے ہلکے پھلکے موسیقی میں، آپ کریں. تو پھر میں نے اپنا جو ہے وہ قراری البم کا آغاز کیا.
سب سے پہلے بے قراری میں نے بنایا تھا 93-94 میں. اچھا. اور یہ میوزک چینل چارٹس ایک پروگرام آتا تھا, اس میں یہ میں نے میرا ویڈیو انہوں نے بنایا اور وہ کافی ہفتے وہ چارٹس پہ چلتا رہا, وہاں سے وہ پاپولر ہوا. پھر میں اور بھی گانے بناتا رہا. تو پھر 98 میں میرا یہ البم ریلیز ہوا بے قراری. اچھا, تو بے قراری ہو جائے ذرا سی. بے قراری ہے, تھوڑی سی بے قراری لوگوں تک, ان کی بے قراری بھی دور ہو جائے. خاص طور پہ آپ کے بڑے فین عمر ریاض صاحب مانچسٹر میں جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ہاں جی. بے قراری کیوں ہو رہی ہے, کہنا چاہوں میں, سن لے کوئی ذرا. بے قراری کیوں ہو رہی ہے, دیتا ہے دل یہ دل کو واسطہ, دیکھو نہ دل کو دکھانا. سانسوں سے دھڑکنوں میں جو بسے, تم کو ہی تو اپنا مانا. دیکھو ذرا دل کہہ رہا, نظریں نہ مجھ سے چرا. بولے دھڑکن جو دل کی ہے وہ پکار. بے قراری کیوں ہو رہی ہے, کیا بات ہے, زبردست, واہ واہ. شکریہ. بس میں مطلب سن کے میں نے لازمی اتنی گانا چلایا ہی, اس میں سے میوزک کی کمی, باقی کچھ بھی نہیں لگا مجھے. کیا یہ لائیو میں بڑا فرق آ رہا وہ آ رہا ہے, صرف میوزک کی کمی لگ رہی ہے. بس ایک ٹریک میوزک کا کم ہو گیا, ورنہ وائس مطلب ٹیمپو سب چیزیں بالکل وہی. بس اللہ کی کیا بات ہے, زبردست جی. اچھا, اس کے بعد آتے کچھ اور کمنٹس شامل کر لیتے ہیں ہم. اور جناب یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں شاہد مسرور. آپ جانتے ہوں گے, بڑے ہمارے کیو ٹی وی کے بڑے مشہور اینکر ہمارے. اچھا, شاہد مسرور صاحب ماشاء اللہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں. اچھا. وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہیں زبردست جی, بہت شکریہ. زبردست سے پہلے سلام کرتے ہیں, سلام بعد میں آئے, پہ زبردست پہلے آئے. یعنی شاہد صاحب آپ بھی مان سے, مگر بہت پیارا سا ہمارا دوست ہے, بہت پرانا دوست ہے, اور ماشاء اللہ یوں سب نے نوجوان ہی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. نوجوان ہے نہیں, اچھا, مطلب لفظوں والا نوجوان ہے, میری طرح نظر آتا ہے. بالکل آپ کی طرح نظر آتا ہے, اور میری طرح لڑکا نظر آتا ہے. اچھا, آپ کی طرح نوجوان, میری طرح لڑکا. ٹھیک. تو جناب تھینک یو کہتے ہیں سلام دونوں کو جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عامر بٹ صاحب ہمارے بہت پیارے سے ہمارے دوست ہیں, ہمارے لسنر ہیں, ہمارے ویورز ہیں, اور بہت پرانے ماشاء اللہ. آج بڑے طویل عرصے کے بعد انہوں نے ہمیں جوائن کیا, اور کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ آفٹر نون, ہیپی سیٹرڈے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ, اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو. اچھا مجھے یاد آیا, اس کے ساتھ جب آپ کا میں نے فلائٹ چلایا تو منصور ایکو نے آپ کے لیے بڑا سلام بھیجا. ارے واہ, کہہ رہا یار میں دبئی میں ہوں اور میں فیس بک یوز نہیں کرتا, ورنہ میں ضرور فیصل کو دیکھتا. منصور میں نے کہا بھائی, کہہ رہا میرا سلام, میں نے کہا بالکل پہنچاؤں گا اور تمہیں ریکارڈنگ دوں گا. بڑے مہربان دوست ہیں ہمارے, اور انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا. ان کا ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا اور میرا کہہ رہے یار وہ میرا جگر ہے, میرا جگر ہے, وہ کہہ رہے میرا جگر ہے. بڑے سال ان کے ساتھ کام ہوا, بہت سال. منصور تو آپ کو بتایا کہ بھائی ایک ساؤنڈ سسٹم, اور ان کا نام تھا ساؤنڈ سسٹم میں, تو ہر جگہ معین اختر صاحب سے لے کے کہاں کہاں ان کے پروگرام. ارے کوئی ایسا میں آرٹسٹ دور کا نہیں تھا جو منصور کو نہ جانتا. جی جی, سہیل رانا صاحب, ان کے لائیو شوز جتنے بھی پریزیڈنٹ ہاؤس میں اسلام آباد میں ہوتے تھے, ان کے ساؤنڈ ہوتے تھے. تو بیچارہ بس ان کو انہوں نے جب رات ہی جو وائس نوٹ بھیجا, کہہ رہے یار ابے یار شوبی میرے بس میں فیس بک یوز نہیں کرتا ہوں, میں دبئی میں ہوں, ورنہ میں ضرور جو ہے وہ اس کو کال بھی کرتا, میں ضرور اس سے بات کرتا, مگر میں کیونکہ فیس بک یوز نہیں کرتا اس میں دیکھتا ہی نہیں ہوں, دیکھ ہی نہیں سکوں گا میں. تو میں نے کہا چلا آپ کو میں پروگرام بعد میں ریکارڈ جو ہوگا پھر دیکھیے گا. تو بہرحال جی منصور بھائی دیکھ لیجیے, آپ کا پیغام میں نے جو آپ سے کہا تھا, آپ کی امانت میں نے ان تک آپ کا سلام پہنچا دیا. منصور بھائی السلام علیکم, بالکل بہت شکریہ, آپ کی محبت ہے. اچھا اس کے بعد پھر عامر
ہمیں کہتے ہیں جناب, اچھا یہ میسیج ہم یوں کرتے ہیں کہ بعد میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام آپ دیکھتے اور سنتے ہیں ایوری سیٹرڈے 3 بجے سے 4 بجے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ملک کی جانی پہچانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. ان لوگوں میں تمثیل کے تمام لوگ ہوتے ہیں, شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں, سنگر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں, اور ڈرامہ ڈائریکٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, تمام ہی لوگوں سے مگر جانی پہچانی شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. کچھ لائٹ سے جو ہے وہ ہمارا موڈ ہوتا ہے, اور اس موڈ میں اور اس وقت آتے ہیں جناب ہم ایک اور کچھ اور کمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم شامل کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جناب عامر بٹ کہتے ہیں شوبی بھائی ہماری طرف سے گریٹ سنگر فیصل لطیف صاحب کو السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹر نون, اور کہہ دیجیے گا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا کہہ دیجیے گا, میں نے کو کہہ دیا, اور فیصل صاحب نے آپ کو جواب بھی دے دیے. اور اس کے بعد بھی ساجدہ ظہور کہتی ہیں السلام علیکم, میں فیصل آباد سے آپ کے ساتھ ہوں جی. فیصل آباد میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بات چل نکلی, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. دل کے افسانے نگاہوں کے آپ کا تو پروگرام سارے پاکستان میں چل رہا ہے. ارے سر اب تو دنیا میں لوگ, اب تو بات ہے کہ اب تو دنیا میں آ گیا, دنیا میں آ گیا, اب تو دنیا پہ موجود ہے. اس کے بعد عامر بٹ کہتے ہیں جناب شوبی بھائی ہماری بھی ایک ریکویسٹ ہے فیصل لطیف صاحب سے, چاند کے ساتھ اگر تھوڑا سا سنا دے تو. واہ واہ واہ, چلے پہلے اس کا مطلب ہے یہ میرے وہ کہتے ہیں نا ایک گوڑھے سنگھ وہ فین ہے. ہاں سر, ایک میسج شامل کرتے اس کے بعد پھر سنائیے گا. رابعہ جاوید کہتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. آر جے شو اور وائس سے دونوں اچھی آپ کی ماشاء اللہ سے, تھینک یو, جزاک اللہ, بہت شکریہ. عمران خان نے ہمیں جوائن کیا. عمران کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی کراچی سے جی, تھینک یو, بہت شکریہ عمران آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ, خوش رہیں جی. ان کی ریکویسٹ عامر, یہ میں نے امجد اسلام امجد صاحب کی غزل گائی تھی, اور یہ صرف یوٹیوب پر ہے اور کہیں نہیں ہے. اور کہیں نہیں ہے, کیا بات ہے, واہ 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 جی. چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, کتنے غم تھے جو تیرے غم کے بہانے نکلے, چاند کے ساتھ کئی درد پرانے نکلے, چاند کے ساتھ. کیا بات ہے سر, زبردست, واہ واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت اچھی. اچھا یہ مطلب ویسے نہیں, اس پہ یوٹیوب پہ آپ نے ڈالی ہوئی, تو یہ بڑی یونیک ہو گئی اس کا مطلب. کیا بات ہے. اچھا یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلا آپ کا البم, دوسرا البم بے قراری کے بعد دوسرا البم جو ہے, دوسرا البم میرا جو تھا اس میں میرے بہت سارے جو میں نے کچھ غزلیں اور گیت ریکارڈ کیے تھے وقتاً فوقتاً, ان کا میں نے پھر کمپائلیشن بنایا ایک, وہ اس میں جو میرا گانا مقبول ہوا تھا اس کے بعد بیقراری البم کے بعد سب مایا ہے. ہاں سب مایا, وہ جو اس کی بات ہو رہی ہے. جی جی جی, وہ اور اس میں شامل تھے اس قسم کے اور بھی بہت سارے گانے, جو ایک محبت سو افسانے میں میرے اور بھی 2-3 آئٹم تھے, جیسے یہ سب محبت کا ایک پہر, محبت کا ایک پہر بھی بڑا بہت زیادہ ڈرامہ سیریل کا ساؤنڈ ٹریک تھا, یہ بھی تھا اس میں, اور سب محبت کا پھیلاؤ ہے یہ بھی تھا اس میں, اور سب مایا ہے. اس کے علاوہ غلام علی صاحب کی کچھ میرے شوق, یہ سنا یار مجھے, یہ میری پسندیدہ غزل ہے خان صاحب کی, اور میں عموماً آپ کی غزل یہ پلے کرتا ہوں میں خان صاحب کی, کبھی 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 دونوں پلے کرتا ہوں, پہلے وہ پھر آپ کی. یہ سنا ہے میرے شوق دہ نہیں, یہ اس کی کلاسک بات ہے. میرے شوق دہ نہیں اعتبار تینوں, آ جا ویخ میرا انتظار, آ جا انتظار, آ جا ایویں لڑن بہانڑے لب نائیں, کی تو سوچنا ہے ستم گار, آ جا میرے شوق دنی اعتبار تینوں, آ جا ویخ میرا انتظار, آ جا انتظار, آ جا انتظار, آ جا.
کیا بات ہے سر, کیا بات ہے, یہ میری بڑی پسندیدہ غزل ہے. آپ نے سنگت بھی بہت اچھی. سر تھوڑا سا میں بھی کام میں نے بھی کیا ہوا. بالکل ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آرٹسٹ ہو اور وہ اس کو میوزک سے, ڈرامے سے اور لگاؤ نہ ہو. اچھا, میں اتفاق سے پتا کہ مجھے بڑا شوق ہے گانے کا, اور میں اس کے لیے پنڈت غلام قادر صاحب کا نام. اچھا, ماشاء اللہ. میں ان کا ماشاء اللہ ان کی بڑی میں نے جھاڑے ان کے تھپڑ کھائے ہوئے میں نے, اور ان کا میں باقاعدہ شاگرد بھی ہوا, مگر وقت زیادہ نہیں دے سکا. تو مگر ایف ایم سے پہلے میں پتہ ایف ایم سے پہلے میرا زیادہ ایف ایم جب آیا نہیں تھا تو اس وقت میں اسٹیج پہ مطلب آرگنائز بھی شو کرتا تھا, اور میں سنگنگ بھی اسٹیج پہ کرتا تھا. ہاں, تو میں باجا مجھے بجانا آتا تھا. اچھا, واہ واہ. کہ اس کے بعد مطلب بیس گٹار میں نے شروع کیا, بجانا شروع کیا. اس وقت شاید آپ جانتے ہو وہ تھے کیا نام, ظفر بابی صاحب, جی جی, گٹارسٹ جو تھے بلائنڈ تھے, میں ان کا شاگرد باقاعدہ طور پر. اچھا اچھا, مطلب ان سے گٹار سیکھا, کانگو سیکھا. سنگنگ کے لیے میں پنڈت صاحب کا رہا, مگر بات ہے کہ پھر وہ ایف ایم کے بعد پھر وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکا, تو وہ ساری چیزیں بیچ میں رہ گئی. تو اس لیے تھوڑا بہت کہیں اگر میوزک کی بات چلے تو ہاتھ یا پاؤں رکتے نہیں. ہاں بالکل, وہ نیچرلی آتا ہے. ہاں, وہ مطلب رکتے نہیں کبھی بھی, کچھ بھی ہو رہا رکتے نہیں کبھی بھی. آن ایئر میں کبھی کوئی گانا پلے کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اس کے ساتھ گنگناؤں نہیں تو مجھے سکون نہیں ملتا. صحیح. بلکہ ایک دفعہ جو ہے وہ یہ ہوا کہ میں اب تو اس بات کو کئی سال گزر گئے, تو میں رات کو ان کا غلام باز خان صاحب کا میں عموماً گانے پلے کرتا تھا, تو وہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کے میں مائک آن کر کے مطلب ان کے ساتھ میں گنگناتا تھا گانے کے ساتھ پورے بیٹھ کے. تو بہت کافی پرانی بات ہے کہ ظفر رامے صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے میری ملاقات آرٹس کونسل میں بیٹھے تھے, تو غلام باز خان صاحب بھی بیٹھے تھے, تو انہوں نے میری ملاقات ان سے کروائی. کرنے کے یہ اچھا, وہ اس وقت غلام باز خان صاحب نے بڑے غصے والی نظروں میں دیکھا کہ اچھا یہ اجمل شوبی ہے. اچھا, تو کہنے لگا خان صاحب خیریت, تو آپ مطلب شوبی کو اتنے غصے سے دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں 2 منٹ میں سے بات کرتا ہوں. میں اچھا, میں بھی ڈر گیا, میں نے کہا یار پتہ نہیں, میں نے کہا یار میری ذہن میں ایک دم وہ گونج گیا, میں نے کہا ان کے گانوں کے ساتھ میں گاتا تھا, لگتا ہے انہوں نے سن لیا کہ ہاں. تو اچھا, میں بڑا سہما سب گلڈنگ میں, مطلب اس وقت تو گلڈنگ اب جیسا بناؤ تو نہیں ہے, اس وقت تو دوسرا پرانی بات ہے, کچا ذرا بناؤ سائڈوں پہ تھا. تو بیٹھ کے بدل وہ تھوڑا ذکر ہونے لگا, تو وہ ذرا کہنے لگا یار شوبی طرح میرے پاس آؤ. پاس بیٹھ کے ظفر احمد صاحب بیٹھے, اللہ انہیں مغفرت کرے, تو بیٹھ کے کہنے لگا تمہیں یہ بتاؤ کہ مجھے اس سے میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں, مگر مجھے بتاؤ یار اگر میں نے گانا اچھا نہیں گایا تو تم کرو, تم دوبارہ اس کو تم گا کے ریکارڈ کر لو. نہیں یار مطلب ہو سکتا ہے میں نے اچھا نہ گایا ہوں. اچھا, میں نے کہا خان صاحب کیسی بات کر, میں نے کہا خان صاحب, میں نے ان کو گھٹنے میں ہاتھ پہ ڈالا, میں نے کہا سر معاف کر. کہہ رہے نہیں یار اچھا برا کوئی بھی گا سکتا ہے نا یار, ہو سکتا ہے کہ وہ میں نے جب ریکارڈ کیا تھا جس دور میں وہ گانے تم گاتے ہو تو وہ ہو سکتا ہے ریکارڈ اچھا نہ ہوا ہو, تو تم اچھا گا سکتے ہو. تم آج کے تم اس کو یوں اس کو ہٹاؤ, میں تمہیں ریکارڈ کروا کے دوں گا, تم ریکارڈ کر لو اس کو, یار اس کو ہٹا دیں گے, اس کو جڑ سے نکال دیں گے. میں اب کتنی بڑی بات ہے وہ, میں بڑا ڈر کے بارے وہ بعد میں اتنی سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں جب وہ کول ہوئے تو ہنسنے لگے اور کہہ رہے مذاق کر رہا تھا, یار شوبی بڑا میں تیرا فین ہوں تیری آواز کا. تو میں نے کہا صاحب کہہ رہے مجھے خود اچھا لگتا ہے. صحیح نہیں, انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے, اس کا فین ہوتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے گانے گاتا ہے اور وہ کرتا ہے, وہ تو مطلب پھر وہ نیچرل سی بات ہو جاتی ہے نا. کہ بندہ بیٹھا ہو کہیں آپ جا رہے ہیں کچھ ہو, تو آپ کا عموماً آپ کے اس غزل کے ساتھ میں عموماً گنگنا رہا ہوں. بالکل صحیح, مطلب اچھا ایک ذہنی طور پہ نا مطلب کچھ آوازیں ایسی ہوتی جو آپ کے سماج سے بڑی مانوسی ہو جاتی ہیں. اچھا بے ساختہ آپ ان کے ساتھ پھر جو گنگنانے لگتی ہیں, گانے لگتے ہیں, یا ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار ان کے ساتھ بیٹھوں میں. تو بہرحال یہ سلسلہ آپ کا, تو آپ کے 3 کتنے 4 البم آپ کے آئے. اس کے بعد پھر ایک البم اور آیا تھا 2006 میں, انڈس کے جتنے بھی ٹریبیوٹس تھے میرے, ان کے میں نے گانے جو ہے اس میں شامل کیے تھے. ٹریبیوٹ ٹو دا لیجنڈز اس کا عنوان تھا. تو اس میں بہت سارے جو میں نے سب جتنے بھی ہمارے سنگرز کے ٹریبیوٹس انڈس نے کیے تھے, ان کے سب گانوں کی کمپائلیشن تھی. اچھا میں فیصل, یہ آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب ماضی کا دور تھا جب یہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, نہ نیٹ تھا, نہ موبائل تھا, نہ یہ کمپیوٹر تھا, کچھ بھی نہیں تھا. صحیح, صرف ایک وہی بات ریکارڈنگ ہوتی تھی, اور پی ٹی وی تھا, ریڈیو پاکستان تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اب یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپ کا کمپیریزن ہے کہ وہ اور یہ دور اچھا ہے کہ وہ دور اچھا ہے, کہ اس دور میں اور اس دور میں میوزک میں کیا فرق آیا ہے؟ دیکھیں فرق تو بہت آ گیا ہے, اور اس وقت یہ ہے کہ وہ ہم ایک بچپن میں باتیں سنا کرتے تھے اپنی بزرگوں سے
کہ گھر گھر میں جو ہے وہ ریڈیو چلے گا اور فلم چلے گی اور ناچ گانا ہوگا, قیامت کی نشانی ہوگی, ناچ گانا گھر گھر میں ناچ گانا ہوگا. تو اب تو ہر جس کے پاس موبائل ہے وہ اس کا ٹی وی اسٹیشن ہے, وہ اپنی نشریات جو ہے وہ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ جہاں چاہے وہ سکتا ہے, ساری دنیا میں اب دکھا, پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ سکتا ہے اپنا وہ. تو یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے اس میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی آئے ہیں. ہم نے بہت مطلب ایک وقت تھا جب میں سوچتا تھا یار کہ غزل کا اور گیت کا ٹائم جو ہے نا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ سنتے نہیں, کلاسیکل اتنا نہیں سنتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ میڈیا اپنا سوشل میڈیا آیا تو بہت سارے ہم نے اچھے اچھے گلوکار میوزیشنز جو ہیں ان کو ہم نے دیکھا, ان کی ریکارڈنگ وہ خود اپنے ریکارڈ کرتے ہیں, خود اپنا یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں. تو بہت اچھے اچھے آرٹسٹ پیدا ہوئے اس طریقے سے. اور اس میں بہت ایسے بھی ہوئے کہ وہ ایک دفعہ بزم صاحب کی مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جی یہ اس میں مشہور ہونے کا جو عنصر ہے, ایک آرٹسٹ یا کوئی سنگر یا کوئی جو مشہور ہو جاتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہ اس کا ٹیلنٹ سے کوئی تعلق ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا ٹیلنٹ سے تعلق نہیں ہے. اچھا, ہاں, اس کا ٹیلنٹ سے تعلق براہ راست نہیں ہے. تماشا اگر کوئی کھوتا بھی کھڑا ہوگا سڑک پہ تو اس کو بھی دنیا دیکھ رہی ہوگی, تماشا ہی آ جائیں گے, دنیا دیکھ رہی ہوگی اس کو. تو یہ اللہ کی دین ہے, جس کو بھی انسان شہرت دے, اللہ جس کو بھی بندے کو شہرت دے دے, اور انسان کا کام ہے محنت کرنا, تو وہ اس کا محنت کا پھل اس کو ملتا ہے. لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ مشہور, شہرت بھی اس کے نصیب میں ہو. تو وہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بھی کوئی بات اور ادا پسند آ جائے. اب میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کے آج کل اتنے پاپولر ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, مت پوچھو. لیکن بس ہم ان کو بس وہ خان صاحب بقول ان کے خود اپنے آپ کو خان صاحب خود کہلاتے ہیں, مطلب ان کو بات تو کہ جب دوسرے کہیں تو بات ہے. ہمارے یہ اکثر, لیکن میں لوگوں پہ ہنستا ہوں کہ ہم لوگوں کا کیا ایک معیار ہو گیا ہے کہ ہم اچھی بری ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں. اچھا, پتہ کہ ہمارے یہاں اب وہ مسئلہ فیصل بھائی وہ رہا نہیں کہ لائک کرنے یا نہیں کرنے کا. اب ہمارے یہاں پتہ دیکھا نہیں دیکھا, اب جب پورا نہیں بھی دیکھا, خام کا جاتے جاتے انگوٹھا دکھا کے چلے بلا وجہ. مطلب انگوٹھا, یہ انگوٹھے پہ بات ہوئی کہ آپ کو پتا ہے بچپن میں کہتے ہوئے کسی کو ایسے انگوٹھا دکھاتے بری بات ہے, ہاں مطلب تھپڑ پڑتے تھے کہ کیا بہت بری بات ہے یہ انگوٹھے دکھانا, تو یوں جس لائک یوں سمجھ لعنت ہے دینا یا کسی کو مطلب لعنت دینا. یہ تو اب تو انگوٹھا کہتے ہیں بھائی, اب وہ کہتے تھے ہم ٹھینگا دکھاتے, تو اب ٹھینگا دکھانا جو ہے کہ اب اپریشیٹ کرنے والی بات. اب اپریشیٹ بندہ نہیں دکھائے تو کہتے ہیں یار حد ہو گئی یار تم لائک بھی نہیں دے سکتے یار, حد ہو گئی یار, ایسے کیا دو گے فلانا ہے. تو بہرحال زندگی جو اسی کا نام ہے زندگی, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آگے گزر رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اچھا برا. آپ کو بتائیں سوشل میڈیا کی وجہ سے یقیناً بہت ساری اچھی آوازیں بھی سامنے آئی ہیں, بہت سارے اچھے لوگ بھی نکل کے سامنے آئے کہ جو اب تک دبے ہوئے تھے وہ انہوں نے وہ چیزیں اپنی یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کی, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت اچھا ٹیلنٹ آیا ہے, اور بڑے اچھے میں دیکھتا ہوں. ہمارے جیسے ہمارے ملک میں اتنا رواج نہیں ہے, ہم لوگ ابھی تک ہمارے جو اسٹرکچر ہے, ہماری پاکستانی جو فیملیز ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنا انکریج نہیں کرتے. لیکن جو پڑوسی ملک میں دیکھ رہا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے 8-8 سال کے 10-10 سال کے طبلہ بجا رہے ہیں, ہارمونیم بجا رہے ہیں, کچھ انسٹرومنٹ بجا رہے ہیں, کچھ ایسا گانا گا رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے, دنیا بھر میں ایسا ہمارے سمجھ سے باہر. ہمارے اصل میں ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ ہمارے اصل میں جو اس کو پازیٹیو کم اور نیگیٹو زیادہ لوگ ہیں اس چیز کو. حالانکہ یہ چیز اگر فائدے مند ہے, مگر ہمارے یہاں اس کا نقصانات بہت سارے ہو گئے, فائدہ کم نقصان زیادہ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہمارے معزز مہمان, بہت پیارے سے دوست اور لیجنڈری سنگر کمپوزر جناب فیصل لطیف. عامر بٹ صاحب کہتے ہیں تھینکس الاٹ شوبی بھائی, آپ نے ماشاء اللہ جو ان کی ریکویسٹ چاند, بہت شکریہ, تو وہ آپ نے سنایا. اور اس کے بعد پھر یوسف مجبور کہتے ہیں السلام علیکم, بستی مرل ڈسٹرکٹ توسا سے جناب زبردست پروگرام, تمام ہی لسنرز کو سلام. دیکھ لیں توسا شریف ڈسٹرکٹ سے, وہاں سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اور اس کے بعد جناب عامر بٹ صاحب کہتے ہیں دل سے شکریہ فیصل لطیف صاحب,
सदा खुश रहें, आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया जी। और जी फैसल पी यूसुफ साहब कहते हैं काफ़ी अर्सा के बाद रेडियो FM सुनने की हाजिरी, तमाम लिसनर्स एंड प्रोड्यूसर को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और आमिर भट्ट साहब कहते हैं शोभी भाई ऑल अब इंशाल्लाह ताला हम आपके शो में रेगुलर आया करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और अतीक अमानुल्लाह कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ज़बरदस्त बेकरारी सुनकर कुछ देर के लिए कॉलेज के दिन याद आ गए जी। देख रहे जी, क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त भाई। यकीनन बेकरारी आपको सुनकर बेकरारी गाकर भी फैसल को अपने दिन याद आ गए, है ना, वही दौर वो भाई। और उसके बाद आमिर बढ़ गया शोभी भाई आपके लिए और फैसल लतीफ़ साहब के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह मज़ीद इज़्ज़त और सक्सेस नसीब करे, आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। चले बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया, आप तमाम हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक थी और यकीनन हमारे साथ मौजूद हैं फैसल लतीफ़ साहब मौजूद हैं। अच्छा अब फैसल में एक पता है कि ये मतलब अब इन फ्यूचर जो आपकी प्लानिंग क्या है, क्या अब आपने सोचा हुआ है कि म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक अच्छा ये भी लोग कहते हैं कि ये म्यूज़िक बढ़ भी रहा है कि यार बहुत ज़्यादा अब सक्सेस मिल रही है ये वो, अच्छा मगर कमर्शियली तौर पर अगर देखा जाए तो शायद हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो शायद कमर्शियली तौर पर देखा जाए तो मौशी तौर पर इसकी वजह से मसाइल के शिकार भी हो गए। जी जी। तो ये क्या कहते हैं अभी? देखिए असल में बात ये है कि हम जैसे पुराने सिंगर हैं तो हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। ये मैं जो अभी सोशल मीडिया आया, ये यूट्यूब और ये इसमें जो अब हमारा जो म्यूज़िक पूरी दुनिया में जो है वो अब डिजिटल हो गया है। पहले कैसेट का दौर था, उससे पहले एलपी होती थी, कैसेट आई, फिर सीडी आ गई। सीडी के बाद जो है वो एक रेवोल्यूशन आ गया, वो हो गया MP3। अब सीडी की जरूरत ही नहीं, सीडी बनाने वाली फैक्ट्री ही बंद हो गई। सही बात है, कैसेट सीडी वाली सब बंद हो गई। अब जो है आपका म्यूजिक अगर आपने लॉन्च करना है तो आपको किसी रिकॉर्डिंग कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना लॉन्च कर लें। सही बात है। आप एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मुआहदा करें, अपना गाने अपलोड करें और वो अब सारी दुनिया में आपके चलाएंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो आपके गाने चलाएंगे, आपको घर बैठे रॉयल्टी मिलेगी। अच्छा, हमारे जितने भी, अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि जितने भी हमारे एल्बम हैं, इसी तरह जो हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं, जैसे मोहम्मद अली शेखी साहब हैं और बहुत सारे लोग, आलमगीर साहब हैं पुराने दौर के। इनका जितना काम है, जिन्होंने जितने मशहूर गाने इनके हुए हैं और जितने एल्बम इनके रिकॉर्ड हुए हैं, वो अब इनके राइट्स उनके पास नहीं है। इसी तरह मेरे भी अपने गानों के राइट्स मेरे पास नहीं है। अब लोग हैरान होंगे कि ये क्या बात हुई, यानी कि हमने ये काम किया, मेहनत की, अपने गाना हमारा मशहूर हुआ, लेकिन वो हमारा नहीं है, अब हमारा नहीं है। सही बात है, क्योंकि उस वक्त हम एल्बम पे तवज्जो करते थे, हमारी कंपनी वो सब एग्रीमेंट उससे हो गया। अब वो कंपनियां ही बंद हो गई, उन्होंने हमारा सारा एल्बम जो है वो बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को और उन्होंने इंटरनेट पे डाल दिया। वो उनके लीगल ओनर बन गए। सही बात है। अब चूंकि हमारे मुल्क में कॉपीराइट का कोई इतना सिस्टम नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं होती, तो हम कहाँ जाएं, अब किसको फरियाद करें। तो इसलिए अब हमें वो जो माली फ़वाइद हैं वो अब इतने हासिल नहीं होते। पुराने जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको कोई माली फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा है। यहाँ अब अगर नया काम हम करेंगे, उसको हम लॉन्च करेंगे और उसमें हमें रॉयल्टी मिल सकती है। लेकिन अब ज़ाहिर है नए लोग आ रहे हैं, लोगों की पसंद भी बदल रही है, वक्त के साथ साथ मूड चेंज हो रहा है। जी। तो वो इसी तरह है कि अब जो नए यंगस्टर्स हैं वो ज़ाहिर है कि वो अब सच्ची बात है मुझे नहीं सुनेंगे, वो जो नौजवान सिंगर आजकल के हैं उनको सुनेंगे। तो वो उनका काम जो है अब डिजिटल हो रहा है और उनको उससे फ़ायदा हो रहा है और वो ग्रो कर रहे हैं। तो ये चैलेंजेस हम जैसे आर्टिस्टों को दरपेश हैं। मगर अब ये कि अब सुना नहीं कि EMI जो है दोबारा मतलब हरकत में आ चुकी है, तो रॉयल्टी वगैरह काफ़ी लोगों को चेक दे रही है और पेमेंट कर रही है। हाँ, तो आपका जो अगर आपके कुछ बने हुए EMI के थ्रू, तो आप मेरे को उनसे बात कर सकते हैं। के साथ तो एक ही एल्बम था, बाकी नहीं थे। दूसरे एल्बम साउंड मास्टर से थे और वो कंपनी बंद हो गई। लेकिन ये कि उससे मैं इतना फ़ायदा उस वक्त ज़ाहिर है कि वो पुराना एल्बम हो गया,
تو اب آج کل کو جو البم ہوں گے اور وہ EMI کا جو اب جیسے بات کی وہ ہے ان کا یہ ابھی شروع ہو گیا اب تو کافی بہت سارے لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت جو فلم کا ان کا اسکور تھا نا جو فلم کے میوزک تھا اور فلم کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے اور پروڈیوسر تھے اور سنگر تھے ان کو تو اب مل رہا ہے. ہمارا کیونکہ اس طرف زیادہ نہیں تھا, ہم تو تو آپ کو نہیں پرائیوٹ تو تھے مگر البم آپ کو اس کے تھرو تو میرا ہو سکتا ہے وہ اگر رابطہ کریں. ہاں وہ دیکھتے ہیں اس میں اب کیا ہوتا ہے. ہاں چلے اگر موقع ملا تو میں ان سے کہوں گا تو نہیں بالکل لازمی ہے بھائی پرائیویٹ بھی مطلب ماشاء اللہ آپ کا بھی ایک لسنرشپ کافی اسٹرانگ ہے اور ایک وقت سے وہ البم جب کیا تو وہ اچھا خاصا چل گیا. اس وقت میرے خیال میں نے دیکھا بہت سارے اس پہ اگر دیکھا یوز لسننگ بہت ساری ہے اس پہ تو ہونا تو چاہیے نا. وہی پہلا البم جو تھا وہ اتنا میرا نہیں کامیاب گیا تھا تو اس کے بعد پھر بےقراری والے جو ہے نا اس سے زیادہ. تو آپ مطلب آپ کا موڈ غزل کی طرف رہا, زیادہ تر غزل کی طرف رہا آپ کا؟ جی میرا دل تو غزل میں ہی لگتا ہے زیادہ, غزل گانے میں, اور مجھے زیادہ مزہ بھی آتا ہے کمپوز کرنے میں. اور اب تو میں غزل ہی کرتا ہوں زیادہ. موڈ مطلب اب وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے اب دو لوگ اگر ایسا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا موڈ چینج کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ اب مجھے چونکہ سچی بات ہے کہ اب کوئی اتنی خواہش نہیں کہ میں نے مشہور ہونا ہے. نہیں مشہور نہیں مطلب ایک کام تو ہے اگر تھوڑا سا موڈ چینج کریں. جیسے اب کوئی بات ہے کہ اب سب چیزیں وہ مینول سے ہٹ کے ڈیجیٹل ہو گئی نا ساری, تو اگر نہیں ہوں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, ہے نا. تو اب وقت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ نے آپ کو ہنر دیا, فن دیا, ماشاء اللہ اتنے بڑے استاد کے آپ شاگرد رہے تو آپ تھوڑا موڈ چینج کر کے تھوڑا سا اگر قدم بڑھائیں تو ضروری تو نہیں کہ مشہور ہے مگر بات ہے کہ اپنا ایک. نہیں بالکل میں نے اپنی پریزنس تو سوشل میڈیا پہ رکھی ہوئی ہے اور کوشش صرف یہ ہے کہ جتنا ٹائم اس پہ دے سکیں تو اس سے پھر یہ کہ لسنرز میں اضافہ ہوگا اور ہمارے فینس میں اضافہ ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ. تو وہ انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ اس میں ذرا سا کچھ ہفتے میں ایک دن ایسا نکالوں گا کہ جس میں کچھ لائیو اپنے ویڈیو یا کچھ غزلیں وغیرہ لوگوں کو براہ راست. اچھا تھوڑا سا بڑا فرق پڑے گا, اس سے بہت فرق پڑے گا. صحیح بات ہے یہ کہ اچھا آتے کچھ اور ایک دو میسج شامل کرتی جناب. اور رابعہ جاوید کیا کہتی ہے, السلام علیکم آرجے دونوں کو اور آپ کے وائس پنکج اداس جیسی پنکج اداس جیسی لگتے ہیں, پنکج اداس سے لگتے ہیں مطلب آپ کی وائس وہ لگتے ہیں بھائی. اب کیا بات ہے, اچھا دور سے ایسے ہی لگ رہے ہیں ویسے. اچھا آپ دیکھیں ویڈیو دیکھیں تھوڑا سا پنکج اداس. اور نصیر خان صاحب یہ ہمیں بحرین سے دیکھتے ہیں ہمیں اور کہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں جناب. اللہ کا شکر جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, آپ کی دعاؤں سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور ریاض بھٹی صاحب کہتے ہیں فرام شادرہ لاہور, اور السلام علیکم جناب بہترین شو ہے. بہت شکریہ, یہ شادرہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. بالکل ہے میرے خیال میں کہ کوئی اور ایک سب مایا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اگر ہو جائے ہمارے سننے والوں, مطلب یہ سارے ٹریک تو وہ ہیں کہ جو آپ کے لوگ ویسے بھائی فرمائشیں کرتے ہیں اس کی ہمیں تو خاص طور پہ. جی اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے مایا ہے, سب مایا ہے, مایا ہے, سب مایا ہے, سب ڈھلتی پھرتی چھایا ہے. اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے, جو تم نے کہا ہے فیض نے جو فرمایا ہے. اس عشق میں ہم نے جو کھویا جو پایا ہے مایا ہے, سب مایا ہے, مایا ہے, سب مایا ہے. بہت زبردست, بہت اچھے, بہت اچھے. میں چاہوں گا نیا جو آپ کے ابھی ایک دو گانے اپنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اگر کوئی, کیونکہ یہ تو ہیں وہ ایسے کہ جو صرف آپ نے یوٹیوب پہ ڈلے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی اگر کوئی نیا کوئی
ابھی ایک غزل میں نے کچھ دنوں پہلے اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پہ. بہت مشہور غزل ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں, اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں. کیا بات ہے. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں. واہ واہ واہ. اور یہ شعر مطلب غزل میں عموماً بڑی اس کا یہ شعر تو خاص طور پہ کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. آج یہ تو ایک محاورہ بن گیا, محاورتاً یوز ہو گیا نا, تو یہ استعمال میں آ گیا کہ کیوں اداس بیٹھے ہو سردیوں کی شام میں. اس طرح تو ہو بھائی اس طرح کے کاموں میں, اب چاہے جو کچھ بھی کر لے. تو بہرحال وہ نصیر خان, آئی ایم سوری, بالکل واقعی میں بھول گیا. بحرین سے جو ہے وہ رخسار ناز آبادی ہمیں میسج کرتے ہیں, بھیجتے, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. آپ شارجہ سے ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں سر جی بحرین سے نہیں بلکہ میں شارجہ سے ہوں اور سنتا ہوں فیصل بھائی کو, اور سنتا ہوں یو اے ای سے سنتا ہوں میں فیصل بھائی کو. بہت شکریہ بھائی. یہ شارجہ میں ہوتے ہیں, شارجہ میں ہوتے ہیں نصیر خان صاحب. تو بہرحال بہت شکریہ, بہت اچھا لگا فیصل. آج میں نے سوچا کہ چلے آج اچھا آج بہت ساری باتیں, اس درمیان میں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی باتیں ہماری. ہاں جی, آج آپ نے بھی مجھے اتنا چارج کر دیا پرانی بات. اچھا یہ پروگرام ہمارا ہے بھی ایسے ہی ہے, تھوڑا سا اس میں ذرا گفتگو مزیدار ہوتی ہے, تھوڑا سا ٹائم کم ہوتا ہے مگر گفتگو اچھی ہو جاتی ہے. میں نے بھی سوچا کہ اپنی جو روداد ہے سفر کی وہ اچھا اس سے پتہ یہ یقیناً ہمارے آج کی جنریشن کو فائدہ اگر چاہیں تو اس سے بڑا بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح بات کہ مطلب وہ گھر بیٹھے کبھی شہرت نہیں ملتی. ہمارے یہاں جنریشن میں زیادہ تر یہی ہو گیا کہ یار بس بیٹھے بیٹھے سب کچھ کامیاب ہو جائیں, ہم لوگ یہ ہو جائیں. راتوں رات اگر پروگرام کر رہے ہیں تو راتوں رات لوگ ہمارے فین بن جائیں, گا رہے ہیں تو راتوں رات. اور اب ٹک ٹاک اور یہ تمام چیزیں چل گئی ہیں, تو ٹک ٹاک سے بس وہ آواز کسی کی اور فیس کسی کا, وہ کہتے ہیں دیکھو 2 ملین ویو آ گئے ہمارے, 6 ملین ویو آ گئے بھائی, اب ہم سے اچھا کوئی نہیں. صحیح بات. تو اچھا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا, ایسے ہی کچھ اپنا ہو, وہ ویوز کامیاب ہوتے ہیں, فائدہ مند کہ جو اپنا ہوتے ہیں. شکایت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا آپ نے یاد کیا, اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ یہاں پہ پروگرام کر کے. تھینک یو جزاک اللہ جی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اب پیر کی رات کو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان زندہ باد.